अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही बेहतरीन है। ये अल्लाह पाक से कनेक्शन हम कैसे हमेशा बाहर रख सकते हैं, इसके लिए है। जो आजकल के हमारी सिचुएशंस हैं, चाहे हम कॉलेज गोएंगे, स्कूल गोएंगे या जॉबियंस हैं, उन सब की लाइफ इतना बिज़ी है कि हमने ना खुद अपनी इस लाइफ को बर्डनाइज़ किया हुआ है। हम एक मुसलसल मशीन की तरह चलते रहेंगे, हर काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट जहाँ पे हमारी नमाज़ कुरान की बात है कि हम सुस्ती कर लेंगे। अच्छा हम 5 मिनट बाद पढ़ते हैं, अच्छा हम 10 मिनट बाद पढ़ते हैं, चलो आज कुरान पढ़ लेते हैं, चलो आज नहीं तो कल पढ़ लेते हैं। ये सारे वसवसे हमारे दिमाग और दिल में एक शैतान डालता है। अब शैतान डालता है क्यों है? शैतान डालता है इसलिए कि हम उसे मौका देते हैं। आप शैतान को मौका ही ना दें। जैसे ही अज़ान होती है, आपने उसी टाइम कोशिश करना है नमाज़ पढ़ ले। अगर आपको नमाज़ के टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इतने हो गए कि हमें नमाज़ का टाइम पता होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा नमाज़ का टाइम जाता है। अगर ज़ोहर की नमाज़ है तो उसका हम कॉलेज जाते थे तो हमारे सर ने हमें बताया था कि हम 1:15 पे हमारा इवनिंग में कॉलेज था। सर कहते थे 12:45 के बाद आप नमाज़ पढ़ सकते। उस टाइम हमें समझ नहीं आती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बातें जब हमने उस पे पढ़ना शुरू किया तो हमें ये बातें पता चली, जी हाँ, हमारा वक्त यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू होता है, यहाँ पे मुकम्मल होता है, यहाँ तक हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें इतनी आसानियाँ दी हैं, इतनी आसानियाँ दी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये हमारी नाअहली है कि हम कहते नहीं अब टाइम चला गया या अभी टाइम नहीं हुआ। तो आप फर्स्ट ऑफ़ ऑल टाइम का अपने माइंड में, टाइम चेंज 5-10 मिनट चेंज होता रहता है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी टाइमिंग कंफर्म अपने माइंड में बिठा लें। आपका माशाल्लाह आजकल सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, तो आप पे टाइम, नमाज़ टाइम इन इस्लामाबाद, ये जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ का आप निकाल लें। सही हो गया। उसके बाद आपने ये करना है कि 5 वक्त फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, एटलीस्ट 10 डेज़ आपने अलार्म लगा लेने अपने मोबाइल पे। इससे ये होगा कि जब जब अलार्म बजेगा आपको याद आएगा। मगर पहली शर्त इस पे ये है कि जैसे ही आपको याद आता है, आपने सारे काम छोड़ के आपने पहले नमाज़ पढ़ लेनी है। इससे आपको नमाज की आदत पड़ेगी, बाद में हमें अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बनस्बत फजर की पड़ सकती है, क्योंकि वही बात है, इतना बिज़ी लाइफ पर से हम थक हार कर सो जाते हैं, फिर हमारे लिए उठना मुश्किल हो जाता है। पहला स्टेप तो हमारा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जब पहला स्टेप पूरा हो जाएगा, पहले फ़र्ज़ नमाज आती है, उसके बाद बाकी नमाज़ें आती हैं। अब फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे, आप बाकी नमाज कुरान के लिए आपको ख़ुद ही टाइम बनता जाएगा। मैं मान ही नहीं सकती जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े तो उसको कुरान पाक पढ़ने का टाइम नहीं मिले। मैं मान नहीं सकती। जब अल्लाह पाक की तरफ हम एक कदम उठाते हैं तो अल्लाह पाक हमारी तरफ हज़ारों कदम उठाते हैं। सही हो गया। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें अपनी 5 वक्त की नमाज़ें सेट करनी है। हमारी वो एक बार सेट होगी, आप चलिए ठीक है, कभी इंसान थक भी जाता है, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लें, ठीक है। आदत नहीं बनाए इस फ़र्ज़ नमाज को कि बस 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 3 वितर रात के पढ़ ली, ये चीज़ नहीं। आप ठीक है, कभी कभी चलता है, तबीयत ख़राब है, आप बैठ के भी अल्लाह पाक ने इतनी मोहलत दी। हाँ, अगर सवेर तबीयत ख़राब है तो आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत बिज़ी हैं, बहुत मतलब बहुत बहुत थके, अल्लाह माफ़ करे, जब मम्मी भी बीमार होती हूँ, स्टिल पिछले दिन बीमार थी, मैं भी यही करती थी, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ती थी, वो भी बैठ के, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी खड़े होकर पढ़ने वाली। अल्लाह पाक, लाइफ ऐसी है कि अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। हमारी नमाज़ सेट होगी, साथ ही हमारा कुरान का कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है। अब मोस्टली जैसे कि जॉबियंस हैं, अब कुरान तो लेके जा नहीं सकते, मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स होती हैं, आगे भी शो भी करवाऊँगी आपको, आप वो रख लें। फजर के टाइम आप सूरह यासीन पढ़ लें, एटलीस्ट 5 मिनट्स लगते हैं। अब सूरह यासीन पढ़ने का ये है, वो कहते हैं ना कि जब फजर के टाइम आप उठें तो आपका सनराइज़ हो जाए, उसके बाद आप सो जाएं। आजकल जो टाइमिंग है हमारी सनराइज़ की, वो है 5:20 टू 23, ऐसा है, ठीक है। पिछले दिनों थी 5:11 थी, तो मैं तकरीबन उठती थी 4:40 पे, ठीक है। मैं भी जॉब करती हूँ, होम ट्यूशन भी देती हूँ, फिर होम ट्यूशन भी है, फिर मैं बेकिंग भी करती हूँ, तो मुझे टाइम मेरा उसका, मुझे नींद भी ज़रूरी होती है। इस हिसाब से अपने अपने हिसाब से टाइमिंग रखें। अब मेरा अलार्म ये था कि 4:50 पे बजता था, मैं उठती थी आराम से नमाज़ पढ़ के, जब तक सूरह यासीन पढ़ के थोड़ी तस्बीहात पढ़ती थी, तब तक सनराइज़ हो जाता था। सनराइज़ हुआ, उसके 5 मिनट बाद मैं सो जाती थी। फिर मैं अलार्म होता था स्कूल के लिए, मैं उठ के फिर स्कूल चलती थी। मतलब कि कोशिश करें कि सनराइज़ जब हो उसके बाद ही आप वापस हो, ये बहुत बेहतरीन है। उसके बाद हमारी नमाज़ें आ जाती हैं, तहज्जुद, इशराक
اور چاشت آگے میں آپ کو دکھا دوں گی، اب یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ہے تہجد رات کو 2 بجے تقریباً، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری جو فجر کی نماز ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری اشراق کی نماز آ جاتی ہے۔ اشراق کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں سن رائز سے 20 to 30 منٹس بعد سے لے کے تقریباً اگر اندازہ لگایا جائے تو 8 ساڑھے 8 اس کا پورا اسٹیمیٹ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی، تو اس میں اشراق و چاشت کی نماز کا میں بتاؤں گی، فائدے ثواب سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایک یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے چاشت۔ چاشت ہماری نماز ہوتی ہے تقریباً 11 بجے تک ہم پڑھ سکتے ہیں، 9 بجے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اس طریقے سے۔ انشاءاللہ ویڈیو شیئر کروں گی۔ اب میں ساتھ اپنے اسکول کی ٹائمنگ بھی چینج کر لوں کیونکہ ہمارا اسکول اوپن ہو گیا۔ اس طرح آپ ساری نمازوں کا آپ سیٹ اپ بنائیں، ایسے سونے کا بھی الارم لگائیں کہ آپ اس جو ہماری جو موبائل ڈیوائس ہے نا، جو شیطانی ڈیوائس ہے، اس سے بھی دور رہنے کے تھوڑے طریقے کر سکتے ہیں آپ۔ میں نے 10:30 کا لگایا ہے، پھر بھی کرتے کرتے مجھے 11 ساڑھے 11 ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسے کام نکل آتے ہیں ہمارے گھر میں۔ صحیح ہو گیا۔ فرسٹ تو آپ نے یہی کرنا ہے، آپ نے اپنی فرضی نماز کنفرم رکھنی ہے، اس کے بعد آپ تہجد، اشراق، چاشت پہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم پہلے ان کو کریں گے، اس کے بعد نیکسٹ پہ جائیں گے۔ ساتھ ہی فرض نماز کے ساتھ ہم یہاں پہ قرآن کو ساتھ رکھیں گے۔ ایمان ایپ میں نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایزیلی آپ بک مارک کر سکتے ہیں، آپ ایزیلی نکال سکتے ہیں۔ میں نے بک مارک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، پھر سورہ ملک ہے۔ اب میں نے ساتھ بک مارک کر کے لکھا ہوا ہے کہ میں نے کب پڑھنی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ بس جو ہماری آتی ہے سورہ یاسین آتی ہے، وہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہے فجر کے بعد، ٹھیک ہے۔ ایٹ لیسٹ زیادہ سے زیادہ بھی لگے 7 منٹ لگتے ہیں، ایٹ لیسٹ 5 منٹ جو ریگولر پڑھتا ہے ان کے لیے 5 منٹ بالکل بیسٹ ہے۔ اس کے بعد ہماری آتی ہے مغرب کے ٹائم، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ آتی ہے، وہ بھی 5 منٹس تقریباً لیتی ہے، وہ آپ لازمی پڑھیں، جس میں برکت ہے، بہت ساری برکتیں ہیں اس کی۔ بے شک ہم ایک اسپیسیفک چیز کے لیے ہم نہیں پڑھیں، ایٹ لیسٹ ویسے بھی ہم پڑھیں تو اللہ پاک کے کلام، اللہ پاک کے قرآن میں اتنی برکت ہے کہ ہماری لائف خود بخود سیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں سورہ ملک۔ سورہ ملک رات کو پڑھنے کے بے حد حدیثیں، ہمارے حدیثیں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہر چیز ہے۔ تو سورہ ملک بھی آئی تھنک 30 آیات ہے، تو وہ بھی پڑھتے ہوئے 5 منٹس بہت زیادہ ہو جائیں گے، ریگولر پڑھتے ہوئے آدھی زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ اور سورہ مزمل کے بھی ایسے سورہ مزمل کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کے بعد میں نے سورہ رحمان بھی مارک کی ہوئی ہے، اس کا بھی یہی ہے کہ جیسے میں فری ہوتی ہوں تو میں کہیں بھی بیٹھی ہوں تو میں پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہے وضو کر کے پڑھے تو بہت ہی بہترین ہے، اگر آپ باہر ہیں نہیں ہے تو ہم قرآن میں وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اب جیسے کہ میں گئی ہوئی ہوں تو ظاہر سی بات ہے اگر لمبا سفر ہے ہمارے لیے بیسٹ آپشن ہے، ہم بیسٹ اللہ پاک کا ایک ہمیں دیا ہوا گولڈن ٹائم ہے کہ ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہر جگہ ہم قرآن اور سفارز لے کے نہیں پڑھ سکتے نا، تو آپ کی موبائل ڈیوائس ہے، اسے آپ اچھے سے اچھے کام کریں، استعمال کریں، آپ اسے اپنی لائف میں ایڈ کریں۔ اس کے بعد سورۃ توبہ سونے سے پہلے اس کی 2 آیات لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات مسٹ پڑھیں۔ اس کی سب کی جتنی بھی چیزیں میں نے منشن کی ہیں انشاءاللہ میں پر ویڈیو میں بناتی رہوں گی، ان کی ڈیٹیلڈ ویڈیو بناتی رہوں گی، اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ آپ کی لائف میں اتنی چینجنگ آئیں گی، آپ کے میں کہتی ہوں ایسے ایسے معاملات سیٹ ہو جائیں گے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی لائف میں کچھ بھی ہو جائے گا نا، کچھ بھی ہو جائے گا، جیسا مرضی طوفان آ جائے نا، بھوچال آ جائے، سمجھ لیں آپ کا اندرونی سکون جو ہے نا وہ 100% رہے گا، چاہے آپ کی لائف میں کچھ بھی ہو نا، ایک نہ ایک چیز آپ کو نا جھنجھوڑ رہی ہوگی کہ نہیں، اللہ پاک جو کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے، انشاءاللہ وہ بہترین کرے گا۔ یہ آپ کے الفاظ جو ہیں نا وہ آپ کے اندر سے بار بار آئیں گے۔ اس سے بہتر ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دلاسا دے رہا ہے کہ میرے بندے آپ کی لائف میں کچھ بھی ہو، میرے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو تم کیوں ٹھیک ہے پریشانی ہے، ہم ایسے اللہ معاف کرے، ہمارا ایمان ایسے ہم تھوڑا سا ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کہ آپ اللہ پاک ہمیں پسند نہیں کرتا، ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ مگر جب آپ نے ان چیزوں کو اپنا حصہ بنا لیا، اللہ پاک کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیا، خوشی غمی میں اللہ پاک کو نہیں بھولے۔ شادیاں ہیں نا، اگر آپ پہلے تو کوشش کریں، اگر میک اپ کرتے تو وضو کر لیں، نہیں کرتے تو ہمیں تصویریں نہیں بنوانی، چھوڑ دیں ان کو، ہمیں کوئی کنسرن نہیں تصویروں سے۔ آپ منہ دھو لیں، منہ دھو کے نماز پڑھ لیں، بے شک بعد میں میک اپ کر لیں، کتنی دیر لگتی ہے میک اپ کرنے میں، تو موسٹلی یہ ہوتا ہے ہم آگے گئے ہوتے ہیں شادیوں وغیرہ پہ
تو ہم یہ کہتے ہیں اوہو ارے ہم نے میک اپ کر لیا، ہم نماز کیسے پڑھیں گے، کیوں؟ کیا میک اپ اتر نہیں سکتا؟ کیا ہم واپس میک اپ نہیں کر سکتے؟ کچھ ایسا، یہ سارے وسوسے ہمارے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کو موقع ہم ہی دیتے ہیں۔ ہم کسی کو، شیطان کو بھی میں کہتی ہوں یہاں پہ بلیم کرنا بے فائدہ ہوگا، کہ ہم ہی اسے موقع دیتے ہیں، ہم ہی نماز کے لیے ڈیلے کرتے ہیں۔ اچھا نماز آسان ہو رہی ہے، چلو یار 5 منٹ بعد اٹھتے ہیں، یہ کام کر لیتے ہیں ہم، یہ موسٹلی ہم ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، موبائل پہ یہ چیز دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں، اذان ہوئی اب اٹھ کے اسی ٹائم نماز پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جب 5 وقت کی نماز کی آپ عادت پڑ جائے، اس کے بعد ہے تہجد کا پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ تہجد کے پوائنٹ کے لیے ہمیں سب سے پہلے، اگر آپ عادی نہیں ہیں تہجد پڑھنے کے، تو آپ ساری نماز پڑھ لیں وطر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ تہجد کی نماز کے لیے اپنا الارم لگائیں۔ آپ 1 دن 2 دن 3 دن ایٹ لیسٹ آپ ہفتہ کرتے ہیں تو آپ کی تہجد کی عادت پڑ جائے گی۔ مجھے بھی پتہ ہے نا، کیونکہ ہماری لائف بزی ہے تو اٹھنے مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ضروری نہیں ہے کہ ہم نہیں اٹھ سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم الارم لگائیں، ہم اٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو تہجد کی عادت پڑ جائے گی، آپ کو عادت پڑ جائے گی آدھی رات کو اٹھنے کے لیے، تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وطر کو ہماری نماز کے ساتھ، عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں پڑھنا، کیونکہ ہم وطر کی نماز ہماری رات کی آخری نماز ہوتی ہے۔ اسے ہم کیا کرتے ہیں، ہم تہجد کی نماز کے بعد چاہے 2 نفل پڑھیں، 2 سے 8 پڑھیں، تو جو مرضی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہماری وطر جو ہوتے ہیں، ہماری آخری نماز ہوتی ہے رات کی، تو وہ ہم تہجد پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کو عادت پڑ جائے گی نا، پھر آپ وطر میری طرح بالکل چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ آپ کو پکا ہوگا کہ آپ نے رات کو اٹھنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں موسٹلی کئی دفعہ آنکھ نہیں بھی کھلتی، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے اتنی گنجائش دی ہے، آنکھ نہیں کھلتی تو آپ قضا پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ روز تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور وطر آپ رات کو تہجد کے ٹائم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو فیور ہے یا آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، تو آپ کو شک و شبہات ہے کہ ہم رات کو اٹھ پائیں گے نہیں اٹھ پائیں گے، یہ نہ ہو کہ تہجد کی نماز کے ساتھ میرے وطر بھی رہ جائیں، تب آپ وطر پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، بخار ہے، بیمار ہے، یہ اللہ پاک نے بہت آسانیاں دی ہیں ہمارے دین میں، تو آپ کیا کریں، آپ وطر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کا الارم بجے گا، آپ ہمت ہے تو اٹھ جائیں، نہیں ہے پھر بھی کوشش کریں اٹھ جائیں آپ، اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وطر آپ نے آلریڈی پڑھے ہوں گے، دوسری بار پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا کنسیپٹ یہ آتا ہے تہجد کی نماز کا کہ اس کے لیے سونا لازمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، ہاں سونا بہترین اور افضل ہے، سو کے اٹھنا، اپنی نیند میں خلل ڈال کے اٹھنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کہ میرا بندہ میری خاطر اٹھ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اللہ معاف کرے، ہم اللہ کے لیے تو اٹھ رہے ہوتے ہیں، اپنی شاید کچھ خواہشات کے لیے بھی ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں پھر اتنا برڈنائز کیوں سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ اللہ پاک نے نا ہمیں نماز کے بعد دعا مانگنے کا ہمیں حق دیا ہے، کہ ہاں میرے بندے تم لوگ مانگو میں تمہیں دوں گا، اسے ہمارے لیے اپرچونٹیز ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی، ہم کو ہوتا ہے ٹینشن ہے، بے چینی ہے، یا ویسے نیند نہیں آ رہی، تو آپ اٹھ کے سوئے بغیر آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے سونا، ٹھیک ہے؟ اب ایک بندہ کو مینٹلی ڈسٹرب ہے، کچھ ہے پرابلم، تو وہ کیا اس بات کا انتظار کرتا رہے گا جی بھائی میں سو کے اٹھوں گا تو میں نماز پڑھوں گا، آج چاہے بندہ ہی بوڑھا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ٹینشن سے لے کے تو کچھ ہو ہی جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر جاگ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نہیں سوئے، آپ اٹھ جائیں، آپ نفل پڑھ لیں، آپ یقین مان اس کے بعد آپ کو ایسا سکون ملے گا، خود بہت نیند آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اپنی اس طرح سیٹنگ بنائیں، نماز کی عادت پڑ جائے، تہجد کی طرف جائیں، اور ساتھ قرآن لازمی رکھیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ میں آپ کو فردر جتنی میں نے یہاں پہ قرآن کی صورتیں بتائیں ہیں، آیات بتائی ہیں، سورہ توبہ کی، سورہ بقرہ کی، انشاءاللہ سورہ کہف کی 10 آیتیں وہ بھی میں انشاءاللہ کیونکہ میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی جا رہی ہوں، میں کچھ چھلانگ تو نہیں لگا رہی نا۔ اب بہت ساری آیتیں میں اب ایڈ کری کہ ہاں یہ ریگولر میں نے پڑھنی۔ اب کچھ دن پہلے میں تھوڑا پڑھ رہی تھی ان چیزوں کے بارے میں، سورہ کہف کی 10 پہلی آیتیں کے بارے میں پڑھ رہی تھی، تو اب وہ میں کہہ رہی تھی وہ بھی میں ایڈ کروں، بٹ مجھے فی الحال ابھی ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو میں نے بس ٹائم نہیں مل رہا، مگر جو میں نے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں یہ میں لازمی پڑھتی ہوں۔ ہاں کبھی بہت ہی تھکن ہے، بہت ہی کچھ ہے تو ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں ہے کہ آپ پکا ہی ہے، کبھی مہینے میں ایک بار ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بس یہ ویڈیو تھی، ہوپ فلی کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ ہم اللہ پاک کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا سکون، ہمارا ہر چیز اللہ پاک ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتے دنیا کے پیچھے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم کل سب مٹی کا ڈھیر ہوں گے اور ہمارے پیچھے کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی جمع کر لیں، ہم سیونگ بھی کر لیں، ہم وہ بھی کر لیں، دنیا کے لیے بھائی
کیوں آخرت کے لیے ہم نے نہیں کرنی؟ تو دنیا ٹھیک ہے، دنیا بھی چلے گی، ہم اپنے بہن بھائی، اپنے جو بچے جن کے ہیں بچوں کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے ہم کرتے ہیں، اپنے لیے کب کریں گے؟ اپنے لیے کب جمع کریں گے؟ اپنی آخرت کے لیے کب جمع کریں گے؟ یہ سمجھتے سمجھتے ہمیں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی میں چھوٹی تھی تب سے کرتی آ رہی ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم آتے ہیں۔ پہلے نماز کی طرف، اللہ میری مدر کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، وہ تھوڑی سختی کرتی تھی نماز کی طرف، تو سارے کام چھوڑ کے جی چلو پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں وہ چیزیں بتایا کرتی تھی، تسبیح فاطمہ کے بارے میں بتاتی تھی، وہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، نام میں اتنا خوبصورت ہے تسبیح فاطمہ، تو پھر وہ پڑھنے میں اور خوشی ہوتی تھی ہمیں۔ تو اس کے پیچھے چھوٹی چھوٹی کہانیاں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ پھر کیونکہ الحمدللہ ہماری فیملی میں میری دادی، میرے دادا، میرے نانا نانی الحمدللہ سارے ہی نماز، تہجد اور یہ کچھ کرتے۔ تو ایک اور ہے نا کہ اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا پیرنٹس ہیں تو آپ خود پہلے امپلیمنٹ کریں، تب آپ کے بچے اور بہن بھائی امپلیمنٹ کریں گے۔ ہماری زبانی کلامی ہم کچھ بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ہم اگر اسکول میں پڑھاتے تب بچوں کو ہم خود کر کے کوئی پوئم ہے ایکشن کر کے بتاتے، بچے سیکھتے نا۔ تو اسی طرح ہے کہ اگر آپ نماز قرآن کے اللہ کے پاک تک قدم اٹھائیں گے تو پہلے آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ جب آپ قدم اٹھائیں گے تب ہی آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی اس پہ عمل کریں گے۔ اور یہ میں کہتی ہوں، اللہ پاک نے کہا ہے کہ میری طرف قدم اٹھاؤ گے تو میں اور قدم اٹھاؤں گا۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے، تو اس پہ عمل لازمی کیجیے گا۔ فردر اگر کوئی بھی کسی بھی آیات کے بارے میں ڈیٹیلز چاہیے تو انشاءاللہ کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا۔ ویڈیو بہت ہی لمبی ہوگی آج ہماری، بے تحاشا ہی لمبی ہوگی ہے، مگر کوئی نہیں، ابھی بھی باتیں بہت ساری ہیں کیونکہ ان ٹاپکس پہ بے تحاشا ہی باتیں ہیں، مگر ہم بہت ساری باتیں میں اپنی کنٹرول میں رکھ رہی ہوں، انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان پہ جائیں گے۔ اس کے بعد اگر اب نیکسٹ ہماری ویڈیو جو ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں سب آیات کے بارے میں جو بتائیں ان کے بتاؤں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو ہم دعائے استخارہ پہ بنائیں یا پھر دعائے حاجات پہ بنائیں۔ میں سوچ رہی ہوں دعائے استخارہ پہ بناؤں، تو اس کا فل طریقہ، اس کا الحمدللہ میں نے ابھی الحمدللہ پاک کا شکر ہے میں پڑھتی تھی، ابھی بھی پڑھتی ہوں، بٹ ریسنٹلی میں نے کلاسز بھی اس کے لی ہیں، تو جتنا میرا علم تھا اسے ڈبل سے ٹرپل مجھے اور ملا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون کہ بے شک مجھے آتی تھی، مجھے ایک دو بندوں نے یہ بھی کہا کہ مونا تمہیں آتی تو ہے، تو تم پڑھتی بھی ہو، تو تم کیوں کلاسز لے رہی ہو؟ دیکھیں آپ جتنا آپ علم لیں گے اتنا آپ کو بہترین ہوگا۔ الحمدللہ میں نے کلاسز لی، اب اس میں اور اضافہ ہوا اور بہترین اللہ پاک کے پیغامات مجھے اور جلدی محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس آیت میں، اس دعائے استخارہ میں الفاظ با الفاظ ترجمہ بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو نماز پڑھنے کے بعد یا اپنے آپ کو تھوڑا کور کرنے کے بعد آپ کو کوئی مولویانی کا لقب دیتا ہے، جو مجھے مل چکا ہے بہت بار، تو آپ لکی ہیں کہ آپ کو مولویانی کا لقب مل رہا ہے کہ بنسبت کوئی اور لقب کے، ٹھیک ہے۔ تو دکھاوا تو ہم نے کرنا ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ہمیں اسے کنسرن ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاں کوشش کریں آپ دوسروں کو دعوت دیں نماز وغیرہ کی، بٹ جو لوگ بار بار کہنے سے جو ہے وہ نہیں ہوتے، آپ امپلیمنٹ کریں، آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو دیکھ کے امپلیمنٹ کریں گے۔ الحمدللہ میں حجاب کرتی ہوں، تو میرے ساتھ کوئی فرینڈ ہے تو اگر کہ گیٹ ٹوگیدر ہے، کچھ بھی ہے، تو مجھے کونے مار کے یار گھر سے اسٹالر لے آنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی صحبت کا ہوتا ہے، کوشش کرو کہ اچھی صحبت میں رہو، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے، طبیعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، گھر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے ماحول میں رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میری فرینڈس ہیں کچھ جو فیشنیبل بہت زیادہ ہے، میں کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی فنکشن ہوگا تو کونے مار اچھا یار گھر سے اس کا اسٹالر لے آنا، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بے شک وہ میرے ساتھ رہ کے اسٹالر کر رہی ہے، ایٹ لیسٹ ان کا دل کیا۔ اس لیے آپ دوستوں میں، گھر میں کہیں بھی ہیں تو پہلے خود امپلیمنٹ کریں، اس کے بعد ہی آپ کچھ دوسرے کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اس ٹاپک پہ بہت ساری ویڈیو بن